औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन कराम, हमारी कुरान पाक का जो तर्जुमा तफसीर की वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी सूरत बकरा की जो आज की वीडियो के बयानात हैं वो आयत नंबर 197 से लेकर 213 तक हैं। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फरज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फला रफ़सा वला फ़ुसूक वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलु मिन खैरिन यालमुहुल्लाह वतज़व्वदु फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन कराम, पिछली वीडियो में जो पिछले रुकू से मनासिके हज का तज़किरा शुरू हो चुका था और इसके ज़मन में ख़ास तौर पर यह कि अगर कोई हज का एहराम बांध कर या उम्रे का एहराम बांध कर सफ़र शुरू कर दे और दरमियान में कहीं ऐसी रुकावट पेश आ जाए कि उसे एहराम खोलना पड़े बग़ैर उम्रे और हज किए, तो उस सूरत में क्या कवायद व ज़वाबित हैं। अब जो ये रुकू है 25वां, इसमें हज का असल फ़लसफ़ा, उसकी असल हिकमत, उसकी असल रूह का बयान है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के महीने हैं जो मालूम है, यानी जो भी पहले से अरब में रवाज चला आ रहा था उसकी तौसीक हो गई कि वाक़ियतन ये अल्लाह ताला ही की तरफ से है। तो हज की टाइमिंग का जो ताल्लुक़ है, मवाक़ीत का ताल्लुक़ है, वो गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से तौसीक फरमा दी गई। फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज, तो जो कोई अपने ऊपर लाजिम कर ले इन महीनों में, यानी हज को लाजिम कर ले से मुराद है नीयत पुख्ता कर ले, और नीयत पुख्ता करने की अलामत एहराम बांध ले। फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज, तो एहराम की हालत में यहाँ लफ्ज़ हज आया है। इनमें से पहली कैद जो है फला राफसा, तो कोई शहवत की बात नहीं होनी चाहिए। मियाँ बीवी भी साथ हज कर रही हैं तो एहराम की हालत में वही कैद है कि जो इत्काफ़ की हालत में है। बाकी ये कि फसूक और जदाल, अल्लाह की नाफरमानी और बाहम झगड़ा करना, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों का इज्तिमा जमा होता है, सफ़र में भी लोग साथ साथ होते हैं, तो लोगों के गुस्से का पारा जो है वो जल्दी चढ़ जाता है। इसमें ख़ास तौर पर रोका गया कि इसमें अमन हो, सुकून हो, यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग बहुत सारे मुल्कों से जमा होते हैं और ये मौजज़ा ही है कि आज भी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद का लोगों का वहाँ में जमा होना और फिर वहाँ पे अमन का भी रहना। वहाँ जंगो जदाल और झगड़ा फसाद वगैरह नहीं होता, ऐसी लड़ाई वाली कोई बात भी नज़र नहीं आती। पिछले दिनों में कुछ सियासी एतबार से कोई मुहिमें उठाई गई हैं, या ये कि कुछ चोर अचक्कों ने भी जाना शुरू कर दिया है वहाँ, लेकिन झगड़ा और गालम गलोच की सूरत अभी भी किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखी। तकरीबन नाज़रीन कराम, मैंने भी एक हज किया और कोई 50-60 उम्रे किए हैं, लेकिन इस तरह की कभी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आई लड़ाई झगड़े की या गाली गलोच की। फला रफ़सा वला फसूका वला जिदाला फ़िल हज वमा तफ़अलु मिन खैरिन यालमुहुल्लाह, और जो खैर भी तुम इसके दौरान करोगे अल्लाह के वो इल्म में होगा। नवाफिल पढ़ रहे होगे, तवाफ़ कर रहे होगे, कोई और भी काम कर रहे हो, तो इसमें किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अपने खामोशी के साथ इंसान जो भी नेकी कमा सके कमा ले। जो भी मनासिके हज है उनसे मुतल्लिक जो भी इबादत है, आप सिर्फ़ खुलूस नीयत से अल्लाह की खातिर उस इबादत को आप कायम करें। वतज़व्वदु फ़इन्ना खैरज़ ज़ादित तक़वा, और सफ़र के ज़ादे ज़ादेरा साथ ले लिया करो और बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है। अब इस आयत के दो मानी लिए गए हैं। एक तो ये कि बेहतरीन ज़ादेरा तकवा है, यानी आपने सफ़र के लिए ख़र्च की सूरत में तो ज़ादेरा ले लिया, तकवा है नहीं, तो फिर क्या होगा, वो तो पैसा खर्च करने के लिए है कि आपने जी अच्छा एहराम ले लिया, अच्छी जगह पे क़याम के लिए जगह ले ली, और अगर आपका तकवा ही नहीं है उस मसले में तो आपका तो फिर हज होगा ही नहीं। लेकिन इसका एक जो दूसरा मफ़हूम है वो भी बहुत अहम है कि अगर इंसान खुद अपना ज़ादेरा साथ ना रखे तो फिर वहाँ मांगना पड़ता है। तो तकवा से यहाँ मुराद है सवाल से बचना। बेहतर है कि ज़ादेरा लेकर चलो, और ये कि तुम्हें किसी के सामने साइल ना बनना पड़े। अगर तुम साहिबे इस्तात नहीं हो तो हज तुम पर फ़र्ज़ ही नहीं है। ख्वामखा को एक शय जो तुम पर फ़र्ज़ नहीं है उसके लिए वहाँ जाकर भीख मांगना या यहाँ से भीख मांगकर या चंदा लेकर जाना तो कतन गलत हरकत है। वतज़व्वदु फ़इन्ना खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, और यकीनन मेरा ही तकवा करो, मुझ ही से डरो ए होशमंदो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगु फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, इसमें तुम पर कोई हर्ज कोई गुनाह नहीं है कि तुम हज के दौरान अपने रब का फ़ज़ल भी तलाश करो। अगर आदमी हिंदुस्तान से जा रहा है, पाकिस्तान से जा रहा है या कहीं किसी और मुल्क से जा रहा है, तो अगर वो कुछ अजनास वहाँ ले जाए और उसे बेचकर कुछ नफ़ा हासिल कर ले तो ये तकवा के मुनाफी नहीं है। अगर वहाँ कोई कारोबार कर सको तो कर लो। फ़ाइज़ा अफ़ज़तुम मिन अरफ़ात, और फिर जब तुम अरफ़ात से वापस लौटो
اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، الحج العرفہ، حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں، صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا، باقی جو بھی چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے۔ لیکن اگر عرفہ سے آدمی رہ گیا، عرفات کے مقام سے اس کے قیام سے آدمی رہ گیا تو پھر حج نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8ویں کی شام کو مکہ سے نکلتے ہیں، 8 ذی الحج کو، اور رات منی میں گزارتے ہیں، پھر 9ویں کا دن ہے اصل میں یوم عرفہ، 9 ذی الحج صبح کو نکلتے ہیں، صبح کو چلتے ہیں اور کہیں دوپہر تک جا کر، اور یا اس سے ہو سکتا ہے کہ دوپہر سے بھی زیادہ تاخیر ہو جائے، کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے، لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے۔ اسی لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق، وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اس کی حدود سے باہر ہے، تو اس کا افضل ترین عمل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے وہ عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں، یعنی روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند۔ اب تو اگر آپ کے اندر دعا کی ایک روح پیدا ہو چکی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے، تو آپ مانگتے رہیے، بس یہی ہے دعا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایمان مانگیں، آخرت مانگیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا مانگیں۔ قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر، بیٹھے رہ کر، جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے کہ مطلب آپ دعا نہیں مانگ رہے تو آدمی تلاوت کر لے، لیکن یہ ہے کہ عام نماز نہیں ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مزدلفہ کا قیام ہے، 9ویں کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے، لیکن وہاں پر مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جاؤ اور مغرب اور عشاء جمع کرو اس میں، مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے، ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے، ذکر کے جو بھی طریقے سکھائے ہیں، ہمیں اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے سے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، حج کی شکل تو باقی رہ گئی تھی، اس کی اصل روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر پلٹو وہیں سے کہ جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منی ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں، عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکہ والے ہیں، اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منی ہی میں ہمارا قیام رہے گا۔ یہاں بتایا گیا یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے۔ ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹو۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَیْتُم مَّنَاسِکَکُم، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، فَذِکْرُ اللَّهِ كَذِکْرِکُمْ آبَاءَکُمْ، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و مد کے ساتھ۔ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر جب منی میں یہ لوگ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے قصے، کہانیاں، سلسلے، اپنے دکھ سکھ، گھر والوں کے، بچوں کے، میاں بیوی کے سلسلے باتوں کے شروع کر دیتے تھے، جیسے اب ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے میراثی ہوتے ہیں، وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے، وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، اب اسی شد و مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرہ، بلکہ اب اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا وَمَا لَہُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اب ہمیں دے دیں دنیا ہی میں جو کچھ کے دینا ہے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی وہاں پہنچ کر بھی، خانہ کعبہ میں، مدینہ منورہ پہنچ کر بھی ایسے لوگوں کی ساری دعائیں دنیاوی چیزوں ہی کے لیے ہیں،
مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں جو ان کے ذہن میں ہوتی ہوں گی کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے یا اس چیز کی ضرورت ہے، اپنی مشکلات کا ذکر کر لیا، اس کے دور ہونے کا ذکر کر لیا، اس کی دعائیں کر لیں۔ چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے، ان کے لیے دنیا کی محبت ہے، جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس اور اس کی محبت بٹھا دی گئی تھی، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو وہاں جا کر بھی لوگ دنیا ہی کی دعائیں کرتے ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اب دنیا کا جو سب سے بڑا خیر ہے وہ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ دنیا کا اور کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو۔ تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ ایمان طلب کرے، ہدایت طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی کشادگی لازمی دے دے گا، رزق بھی لازمی دے دے گا، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے؟ ایمان اور استقامت۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ محض دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف یہ دعا کرنا ہی کافی نہیں ہوگا۔ اول تو یہ کہ نوٹ کر لیجئے، یہی وہ دعا ہے جو رکن یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے طواف کا، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اچھا، اس میں سے اب حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، کیونکہ انسان تو یہ چاہے گا کہ اس نے نیک عمل کیا ہے، یہ اچھا کام کیا، تو اس کا اسے سارا اجر ملنا چاہیے، اس میں سے حصہ کیوں ملے گا؟ اب اس کے اندر یہ بات ہے کہ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ ممکن ہے اس نے کوئی اپنی طرف سے اچھی نیت رکھ کے اگر کوئی کام کیا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی نیت میں کوئی نہ کوئی فساد آ گیا ہو اور اس کے عمل میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اس لیے وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس نے جو کچھ کیا اس کا اجر اسے لازماً ملے گا۔ مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے، اس میں بے رعائی ہے، اس میں اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھا گیا ہے، تو ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب تو اس دنیا میں ہمارے سامنے نقشے موجود ہیں، کمپیوٹر سے، موبائل سے کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کتنا سپر پاور کمپیوٹر ہوگا، اور وہ تو پلک جھپکنے سے بھی پہلے حساب نکال لے گا، اس کو اس میں دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ لفظ معدودات یہاں پر پھر آ گیا ہے، اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا، ایام معدودات، وہ 3 دن کے روزے تھے، اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے، فی ایام معدودات، اور سب کو معلوم ہے یہ 3 دن ہے، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ جو ہے ذی الحج کی، کہ پھر یوم نحر کے بعد 3 دن یہاں پر قیام ہے، وہ ہے 3 دن ایام معدودات۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی 2 دن میں ہی جلدی سے واپس آ جائے، فلا اثم علیہ، یعنی 3 دن پورے نہیں کرتا، 2 دن میں ہی اس کی واپسی ہو جاتی ہے، وہ واپس اپنے ٹھکانے پر چلا جاتا ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وما تأخر، تو جو پیچھے رہ گیا، یعنی کوئی اور شخص جو اپنے 3 دن کی مدت پوری کر لے، فلا اثم علیہ لمن اتقی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے تقوی۔ تو جو کوئی 2 دن میں چلا گیا، تقوی تھا، تو اس کا اجر بھی اللہ کے ہاں اس کے لیے محفوظ ہے، اور جو کوئی 3 دن رہا، تقوی اس کا بھی ہے، لیکن تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں شروع کر دیں، اکتایا ہوا ہے اور طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کچھ خاص مفید ثابت نہیں ہوگا، لیکن اصل شے جو ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے شرطیں
لازم ہے قبولیت کے لیے وہ ہے تقوی۔ لمن اتقی واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب ہانک کر لے جائے جاؤ گے سب کے سب اسی کی جناب میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک منافق تو ہوتے تھے جو عام ہیں، ان کی زبانوں پر نفاق بھی واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس، بڑے چرب زبان کی ان کی گفتگو دیکھیے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں جی، بڑے ہی فداکار ہیں آپ پہ اور بڑے ہی اچھے ہیں اور اچھے تعلقات ہیں ان کے آپ کے ساتھ، بہت زیادہ نیک نیتی پر مبنی ہے، اور ان کی زبانوں میں اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ گھی شکر گھلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا اپنی باتیں منوانے کے بعد تو ان کا کردار فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے کہ میں جو کچھ یہ کہہ رہا ہوں، میں یا جو بھی بات کر رہا ہوں یا میری آپ کے ساتھ جو بھی بات چیت ہو رہی ہے یہ خلوص کے ساتھ ہو رہی ہے، اور میں اللہ کو اس کا گواہ بناتا ہوں کہ میں بالکل اپنی نیک نیتی سے یہ ساری باتیں کہہ رہا ہوں، تو اللہ تو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ حالانکہ فی الواقعہ وہ دشمن ہے بہت سخت، الد بہت شدید، اور خصام دشمن کے لیے آتا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ۔ جب وہ پیٹھ موڑ کے جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ۔ اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا۔ اس میں فساد مچا رہا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ اور ہلاک کرے کہیں کسی کی کھیتی، اس کو جلا دے جا کر اس کی کھیتی کو، اور کسی کا جا کر جانور ہلاک کر دے، مار دے اس کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ۔ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں تو ایسے کر رہے تھے جیسے تم سے بڑا اچھا آدمی کوئی نہیں، اور تمہارا عمل اس طرح کا ہے کہ تم لوگوں کو نقصان پہنچا کر خوش ہو رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح کہ تم کر کیا رہے ہو۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ تو اس کو اپنی عزت نفس، اور وہ بھی جھوٹی عزت نفس، گناہ پر اور جما دیتی ہے۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے جسے کہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اپنی اصلاح کر لی اس نے۔ ایک وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ کیسے مان لوں کہ یہ میری غلطی ہے، اس کی جھوٹی انا جو ہے اس کو اور زیادہ گناہ پر اکساتی ہے، اس کی جھوٹی عزت نفس اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم۔ تو اس کے لیے کافی ہے اب جہنم ہی، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک شخص تھا، اخنس ابن شعیب، اس کا یہ کردار ہے، لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ کہ تعویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن یہ وہی کردار ہے، یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا آج کے دور میں۔ اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کردار سے ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ قرآن کا یہاں مسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے، فوری تقابل، تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنا تن من دھن ہر چیز اللہ کے نام کر دیتے ہیں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت زیادہ شفیق ہے۔ ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو، یہ نیت کر لی ہو، کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس طرح کے حالات ہو سکتے ہیں عارضی طور پر کہ کبھی جذبات میں آ کر وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لی، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ بڑی شفقت کے ساتھ ایسے بندے کو معاف فرمائے گا۔ بس انسان طے کر لے کہ اس نے ایک سیدھا راستہ
ہی اپنانا ہے، سیدھے راستے پر ہی چلنا ہے۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا، کوئی آہستہ چل سکے گا، چونکہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں تفرق رہے گا یا نہیں، لیکن جنہوں نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ ان کے حق میں بہت زیادہ شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہمارے دین، ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خارجی ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ اس کو اب مثبت پیرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ریزوریشنز کے ساتھ نہیں، ایکسپریشنز۔ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے پر اس معاملے میں نہیں، اللہ کا حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم میں نہیں مان سکتا۔ ایک کی نفی جو ہے وہ کل کی نفی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ پیکج ڈیل ہے، اس میں جزوی بات نہیں ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نشانات راہ جو ہیں، اس کے نشانات قدم جو ہیں اس کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پھر اگر تم پھسل گیا اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، مان لو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت زبردست ہے۔ اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ اس کی پکڑ سخت ہے، حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں حکمت ہے۔ اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی ہو جائے گا۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی، پھر جزا و سزا کا کیا سوال، پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو اور جو میٹھا ہے وہ تو ہپ اور جو کڑوا ہے وہ تھو۔ دوسری پٹی نفس انسان کو یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، دین کا یہ بھی تقاضا ہے، ابھی ذرا وقت نہیں ہے، ابھی بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسرے روزگار ہو جائیں، بچوں کی شادیاں کر لیں، میں ذرا ابھی ریٹائرمنٹ بھی لے لوں، پھر میں مکان بنا لوں، ابھی پھر میں فارغ ہوں، پھر میں اپنے آپ کو مکمل دین کے لیے وقف کر دوں گا اور دین کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لوں گا، پھر میں وہ سارے کام کروں گا جو اللہ نے کہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اسی لیے فرمایا کس شے کا انتظار کر رہے ہو۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور پھر فیصلہ چکا دیا جائے گا۔ کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے، یہ مہلت عمر اچانک ختم ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، اور شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے جب تک یہ سارے کام کرو گے زندہ رہو گے اور اس کے علاوہ تمہارے جسم میں کوئی طاقت انرجی باقی رہ جائے گی کہ دین کے کوئی کام کر سکو؟ جان لو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے، اسٹاپ رائٹنگ، 3 گھنٹے ہو گئے، بس جو لکھ لیا لکھ لیا، اب آگے تمہارے پاس مہلت نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینہ، اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دیں، دیکھو کہیں تم بھی ان کے راستے پر نہ چلنا، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تتبعون سنن من قبلکم، تم لازماً پیروی کرو گے اور چلو گے انہی کے نقش قدم پر۔ سل بنی اسرائیل کم آتینہم من آیات بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، لیکن جو شخص اس نعمت
جو اللہ کی اس کے پاس آ گئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے، اس میں تحریف کرتا ہے، یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے۔ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، یہ جان لو کہ اللہ پھر سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اس کی مثال وہی رکھیے کہ 2 مرتبہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، لیکن کل سے کہا گیا ضربت علیہم ذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ مضمون پھر دوبارہ آئے گا سورۃ آل عمران میں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے، ان کی نگاہوں میں کھپ گئی ہے۔ یہاں کی جو شان و شوکت ہے، چمک دمک ہے، لمبی لمبی کاریں ہوں، چمکیلی نئے ماڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں، اعلیٰ کوٹھیاں ہوں، حویلیاں ہوں، یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی، لیکن یہ ہے کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی کھپ جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کی زندگی میں نہیں رہتی، نہ ان کے دلوں پر کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے۔ اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں تو اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا کوئی حرام نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کے لیے ان ساری چیزوں کو ممنوع نہیں کیا، لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے، اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کما کر، تب کوئی حرج نہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا۔ وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے باغ ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا۔ دیکھو ان پاگلوں کو، ان بیوقوفوں کو دیکھو۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے، بلکہ سورۃ مطففین پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب کے۔ یہ جنت کی طرف اشارہ ہے۔ اب پھر یہ جو آیت آ رہی ہے بہت طویل آیت ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے حسین اور حکمت کے، خوشنما اور علم کے، معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بن دیے گئے ہیں۔ 2 لڑیاں شریعت، عبادات اور معاملات، 2 لڑیاں انفاق اور جہاد، قتال، جہاد بالمال، جہاد بالنفس، اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں حسین۔ اس آیت کو ڈاکٹر اسرار نے اپنی ویڈیو میں عنوان دیا ہے آیت الاختلاف، اور دوسری 2 ویڈیو میں انہوں نے اپنی اور 2 آیتوں کو جو نام دیے ہیں وہ ہیں آیت الآیات، آیت الورد، اور اس آیت کو آیت الاختلاف۔ یہ تینوں نام ڈاکٹر اسرار نے اپنی ویڈیوز میں 3 آیات کو دیے ہیں، جو کہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ جو وحدتِ ادیان کا فلسفہ دنیا میں لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے، ایک حصہ غلط ہے۔ صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، وہ حدیث کی اس آیت سے معلوم ہوگا۔ کان الناس امۃ واحدہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے تو انسان سب کے سب ایک امت تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل، حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، تو امت تو ایک ہی تھی۔ جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات پیدا نہیں ہوئے، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغلایا، اس وقت تک تو کان الناس امۃ واحدہ، تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محذوف ہے، ثم اختلاف، پھر ان میں اختلافات ہوئے، فساد پیدا ہوا، کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر لی۔ ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دیتے تھے نیکوکاروں کو اور خبردار کرتے تھے غلط کاروں کو۔ وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی تاکہ وہ حق کے ساتھ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف کرنے والوں نے مگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی، ہدایت دی جا چکی تھی۔ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ،
اور اس کا سبب کیا تھا؟ بغیم بینہم، یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا، بغیم بینہم، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، زندہ سارا فساد جو دنیا میں ہوتا ہے، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، آج بھی جو فساد ہے وہ یہی ہے کہ میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ کیوں نہ میری بات مانے، یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالادستی حاصل کرنے کی انسان کے اندر ایک امنگ ہے، یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں، جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے ہیں، برے بھی رکھے گئے ہیں، نفس بھی تو انسان ہی میں ہے، اسی لیے کہ انہی کے درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی رہی، انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطل میں بھی چلتی ہے، ایک خانے میں چلتی ہے، تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے، کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق کی بِإِذْنِ۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے، اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو چاہتا ہے۔ من یشاء، من یشاء میں اللہ کی مشیت بھی ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جو چاہتا ہے اس ہدایت کا طالب ہوگا، یہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے کہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا، جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے، حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے، ہم لازماً ان کو راستہ دکھائیں گے، اپنے راستوں کی طرف